अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो शाकार हमारे सामने आ गया है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के हवाले से जो भी इबहाम था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया है। इस्तराब की जो हालत थी उसके अंदर दुरुस्तगी कर दी गई है और पाकिस्तान के अंदर जो आम इंतखाबात के हवाले से बहस जारी थी, 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अंदर जुमेरात का दिन होगा और पाकिस्तान की अवाम जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेगी, अपना मैंडेट देगी और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो चाहेंगे अपना वोट देंगे और उनके जो मुंतखब शुदा नुमाइंदे हैं वो असम्बली में पहुंच के, सूबाई और नेशनल असम्बली के अंदर पहुंच के जिस पार्टी के पास अक्सरियत होगी वो हुकूमत बना लेगी और मुल्क के अंदर जो है ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो ख़त्म हो जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े अच्छे रिमार्क्स हमें सुनने को मिले। तमाम जो फ्री कैन हैं, ये एक ऐसा वाहिद केस है पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख के अंदर कि सारी जो इस केस के अंदर पार्टीज थी वो हमने देखा कि वो कोर्ट से बाहर निकली, कोर्ट नंबर जो रूम नंबर 1 है, तो बड़े खुश थे और तमाम अतराफ से अच्छे कलमात अदा किए गए। इस जो कल से जो ज़ाहिर प्रोसीडिंग चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कल हुक्म दिया हुकूमत वक्त को, अटॉर्नी जनरल को कहा कि एक मीटिंग अरेंज की जाए बिटवीन प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन। वो मीटिंग कल शाम को हुई। उस मीटिंग के अंदर मुख्तलिफ तारीखों के ऊपर बातचीत की गई और उसके बाद हतमी तारीख जो है 8 फरवरी का फैसला हुआ और वही जो आज तारीख है वो लिख के सुप्रीम कोर्ट के सामने जो 3 मेंबर बेंच है जिसको चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हेड कर रहे हैं, उसके सामने वो तमाम जो दस्तावेजात हैं रख दी गई और फैसला हमारे सामने आ गया है। इस फैसले के जो मस्बत असरात हैं वो नाज़रीन पिछले 24 घंटों के दौरान आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सरगर्मी है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो पिछली 6-7 साल वो जो रिकॉर्ड है उसको उन्होंने तोड़ दिया है। 53,000 से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर इस वक्त बिजनेस जो कर रही है। IMF की तरफ से भी आपको पता है और बाकी भी जो हमारे हमसाया ममालिक दोस्त हैं सब ने यही कहा था कि पाकिस्तान के अंदर ये जो अदम इस्तेहकाम है इसको ख़त्म करें, मुल्क के अंदर इंतखाबात की तरफ जाया जाए ताकि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। सबसे पहले हम नाजरीन आप जाते हैं हमारे जो नुमाइंदे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मोहसिन राया साहब, जिन्होंने आज की सारी प्रोसीडिंग्स फर्स्ट हैंड अकाउंट उन्होंने कवर किया। अभी उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात हो जाती है तो फिर बात करवाते हैं। नाज़रीन, आज जो हुक्मनामा आया है अंग्रेजी के अंदर, उसका जो उर्दू में तर्जुमा हमने किया वो आपके सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट मुल्क में आम इंतखाबात से मुतल्लिक केस का हुक्मनामा नाज़रीन आपके सामने रखते हैं। पूरा मुल्क शशोपंज में था कि मुल्क में आम इंतखाबात नहीं हो रहे, हम सिर्फ ये चाहते थे सदर और इलेक्शन कमीशन को सहूलत फराहम करें। इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना होने से पूरे मुल्क को तशवीश हुई। कुछ ने खदशे का इजहार किया कि इलेक्शन नहीं होंगे। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की वजह से गैर जरूरी तौर पर मामला सुप्रीम कोर्ट आया है। अवाम हकदार हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात कराए जाएं। वक्त आ गया है कि तमाम इदारे समझदारी से काम लें और मुजाहरा करें। अवाम का हक है इंतखाबात हों और अदालत को इलेक्शन यकीनी बनाने का एजाज हासिल हुआ है। इंतखाबात की मुकर्रर तारीख 8 फरवरी पर तमाम फ्री कैन मुतफिक हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। एडवोकेट जनरल्स के मुताबिक किसी सूबाई हुकूमत को इंतखाबात की तारीख पर एतराज नहीं। वफाकी सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाएं कि इंतखाबात 8 फरवरी को बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल हों। आज की हियरिंग के दौरान जो जज साहबान की तरफ से रिमार्क सामने है वो भी नाज़रीन आपके सामने रख देते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने सरबराही की नाज़रीन इस बेंच की। इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस अतर मनरा साहब भी मौजूद थे। ये 3 मेंबर बेंच था। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए 8 फरवरी को इंतखाबात हर सूरत हों, जस्टिस अतर मनरा साहब के रिमार्क्स हैं। मीडिया ने शकूक व शबात पैदा किए तो वो भी आईनी खिलाफ वर्जी करेंगे। ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के कलमात थे, क्योंकि हमने देखा नाज़रीन माजी के अंदर जो मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो साजिशी थेरी फेंक दी जाती हैं कि जनाब इलेक्शन नहीं होंगे, 4 साल नहीं होंगे, 5 साल नहीं होंगे, तो वो तमाम उसके सामने भी बंद बांधा गया है। मीडिया पर इंतखाबात में मायूसी फैलाने पर अटॉर्नी जनरल पैमरा के जरिए कार्रवाई कराएं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जिसको इंतखाब होने पर एतराज है घर में अपनी बीवी से बात कर ले, मीडिया पर नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया तवक्को है इंतखाबात अच्छे माहौल में होंगे। अगर किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो वो घर चला जाए। उसके बाद उन्होंने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में इंतखाबात के लिए दायर दरखास्तें निपटा दी हैं। हमारे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज जो एहसान साहब, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, हसन अयूब भी मौजूद हैं।
سب سے پہلے حافظ صاحب آپ کے پاس اٹس اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ. محسن انجاز ہمارے ساتھ آگے, پہلے ان سے تھوڑا سا احوال جانے پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. راجہ محسن صاحب تھوڑا سا احوال ہمیں بتا دیجیے گا کہ عام لوگوں کی جو جانکاری کے لیے کہ آج ماحول کیسا تھا, اور جب یہ فیصلہ آیا تمام پارٹیز کی طرف سے جو وہاں پہ اس کو ایکسیپٹ کیا گیا, کسی طرف سے کوئی اس کے اوپر کوئی شک و شبہ, کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں آیا. جی راجہ محسن صاحب. دیکھیے بڑا پازیٹیو انداز میں آج یہ معاملہ جس کا گزشتہ روز آغاز ہوا تھا پایہ تکمیل تک پہنچ گیا ہے, اور آج جب صبح 9:30 بجے کے قریب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو اٹارنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ صدر اور الیکشن کمیشن کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس کے منٹس عدالت کو کچھ دیر میں فراہم کیے جائیں گے. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ وہ ہمیں جمع کرا دیں, پھر ہم آخر میں اس کیس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں. پھر جب دوبارہ کیس کی سماعت شروع ہوئی تقریباً 11 بجے تو اس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ صدر نے جو لیٹر دیا ہے وہ کہاں ہے. اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ بھی آ جائے گا. تو چیف جسٹس نے کہا کہ ایوان صدر یہاں سے کتنا دور ہے, اور پھر وہ جو صدر کا دستخط شدہ وہ خط تھا اس کا انتظار کیا گیا, اور دوبارہ سے جو سماعت تھی اس میں وقفہ کیا گیا. بینچ کی طرف سے یہ ریمارک سامنے آئے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس کیس کی سماعت ہوگی جب لیٹر آ جائے گا. پھر اس کے بعد جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل نے جو تمام میٹنگ منٹ تھے وہ عدالت میں پڑھ کے سنائے. جو نوٹیفیکیشن تھا الیکشن کمیشن کا صدر مملکت کا جو انتخابات کے حوالے سے خط تھا وہ بھی عدالت میں پیش کیا, اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں انتخابات کیس کا جو حکم نامہ تھا وہ لکھوایا گیا. اس سے پہلے چیف جسٹس نے استفسار کیا سب فریقین سے کہ کیا آپ سارے خوش ہیں. تمام جو فریقین تھے انہوں نے اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا, اور حکم نامے میں یہ کہا گیا کہ 2 نومبر کو جو ملاقات ہوئی الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کی اس میں اتفاق کر لیا گیا ہے انتخابات پہ, اور یہ بھی ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ قومی اسمبلی وزیر اعظم کی ایڈوائس پر تحلیل کی گئی ہے, اور اس قومی اسمبلی کی تحلیل ہونے کے بعد اچھا یہ تو چلے ہم نے دیکھ لیا فیصلے کے اندر. یہ جو میڈیا کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے کافی جو آج میرے خیال میں واضح انداز سے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب اعلیٰ یہ جو میڈیا کے اوپر مختلف سازشی تھیریز جو ہے ڈسکس ہوتی ہیں جناب اعلیٰ, الیکشن نہیں ہوں گے, روک رکاوٹ آ جائے گی, پتہ نہیں کہیں کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ حتمی طور پر اس کے اوپر ایک سارٹ آف سپریم کورٹ کی طرف سے واضح ہدایات آ گئی ہیں اٹارنی جنرل کو اور پیمرا کو کہ نظر رکھیں آئندہ ایسا کوئی جو ہے اس طرح کے نہ کوئی پروگرام کرے گا, نہ ملک کے اندر اس طرح کا کوئی عدم استحکام کو اس میں بڑھاوا کرے گا. جی بالکل, یہ جب آرڈر لکھوایا جا چکا تھا تو اس وقت چیف جسٹس نے میڈیا کو مخاطب کیا, اور جس میڈیا کارنر کی طرف انہوں نے دیکھا اور یہ بھی اس کے بعد سوال اٹھایا کہ کیا کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ بھی بتائے. ان کا یہ کہنا تھا اپنے ریمارکس میں اس متعلق جو میڈیا سے متعلق انہوں نے دیے, انہوں نے کہا کہ الیکشنز اب ہوں گے. انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ بس انشاءاللہ الیکشن ہوں گے, آپ اس چیز پر یقین رکھیں. اب آرڈر ہوا, اب یہ معاملہ جو ہے یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا. انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے خدشات ہرگز نہ پھیلائے جائیں, کوئی شکوک و شبہات نہ پھیلائے جائیں. اگر کسی نے بھی میڈیا نے سوشل میڈیا کہیں پر بھی کسی نے شکوک و شبہات پیدا کیے تو وہ آئین کی خلاف ورزی کرے گا. میڈیا والے مائک پکڑ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے, زیادہ تشویش ہے تو اپنی جو ہے نا اہلیہ سے یہ بات کریں تو وہ جا کے اپنی وائف سے اس کا اظہار کریں. پبلکلی جو اوپینین میکرز ہیں وہ پبلکلی اس چیز کا مائک پکڑ کے اظہار نہ کریں. اور اس موقع پر یہ بھی وکیل کی جانب سے پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے استدعا کی گئی کہ آپ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ پتھر پہ لکیر ہوگا, وہ آرڈر میں شامل کروا دیں. تو چیف جسٹس نے کہا کہ انشاءاللہ جو انتخابات ہیں وہ 8 فروری. چلیں راجہ محسن بہت شکریہ ساری جو ہے تفسیر کرنے کے لیے. حافظ احسان صاحب, میرے خیال میں آل از ویل دیٹ اینڈز ویل, جو پچھلے 2 سال سے ملک کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول بنا ہوا تھا انتخابات کے حوالے سے, بہت زیادہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب اسمبلی, کے پی اسمبلی اور پھر بیچ میں نیشنل اسمبلی, مختلف سپریم کورٹ کے فیصلے, وہ تمام جو ہے معاملات اب طے ہو گئے ہیں اور ملک جو ہے استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے. خاور بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ نے موقع دیا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج کانسٹیٹیوشنل, لیگل, ریکنسلیٹر اور میڈیٹر کا رول پلے کیا ہے, اور یہی سپریم کورٹ سے توقع تھی کہ وہ اس ایشو کو ریزالو کرے گا. سپریم کورٹ نے آج ایڈجوڈیکیٹ نہیں کیا. اگر سپریم کورٹ ایڈجوڈیکیٹ کرتی تو پھر یہ معاملہ انٹرپریٹیشن آف دی لا
کہ الیکشن کمیشن کی پار ہے کہ پریزیڈنٹ کی پار ہے، یہ انہی جو لیگل کمپلیکیشن سے ان کی طرف جانا تھا. پھر ایک نئے بینچ نے بننا تھا کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آ گیا ہے، پھر وہ 5 ممبرز بینچ بننا تھا، لمبی بات تھی. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کا اور صاحب جو ججز سے بڑا کلیئرلی ریزالو تھا کہ ہم اس ملک کے اندر الیکشن چاہتے ہیں اور وہ الیکشن جو ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن آنے چاہیے. ہم اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتے کہ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا پریروگیٹو ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پریروگیٹو ہے. ہم یہ فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ایک بڑا آفس ہے، الیکشن کمیشن کو وہاں پہ جانا چاہیے، وہاں پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اور جو 3 ڈیٹس جو کل کے اندر دی گئی تھیں، جس میں 29 تھی، جنوری تھی، 4 فروری اور 11 ہے، اس میں سے کسی ایک ڈیٹ کے اوپر کانفرنس اور اپنی کانسٹنٹ لے کے آئے، وہ ساری آ گئی. اور اس کے اندر جو اگلی چیز جو اس کے اندر امپورٹنٹ آئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد 2 چیزیں آئیں گی. ایک یہ آئے گا کہ یہ ملک جو ہے وہ الیکشن بورڈ کی طرف جائے گا، پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جائے گا. جو کیوس تھا اس ملک کے اندر، اور کیوس کی خبر بھائی 5 وجہ تھی. نمبر 1 یہ تھا ٹرسٹ نہیں ہے ہمارے انسٹیٹیوشنز کے اندر، اور عوام کا ٹرسٹ بھی انسٹیٹیوشنز پہ نہیں ہے. نمبر 2 لیک آف کمیونیکیشن ہے. وہ جو بڑے آفیسز ہیں جنہوں نے اس معاملے کو طے کرنا تھا، ان کے اندر لیک آف کمیونیکیشن. تیسرا مس انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا ہے. نوئنگ دا فیکٹ، آپ کی ساری پی ڈی ایم پارٹیز یہ جانتی تھیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے جب 51-5 کا پروسیس شروع کر دیا جائے تو 224 کے نیچے جو 90 دن ہے وہ اس وقت ختم ہوں گے جب وہ نوٹیفائی کیا جائے. اور آج سپریم کورٹ نے اس کو انڈورس کیا ہے کہ آپ کے وہ جو ٹائم ہے ڈیلیمیٹیشنز کا 55-1 کا، جب وہ پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی وہ کیا. اور پھر کل چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا پیپلز پارٹی کے لوئر سے کہ اگر آپ کو یہ پرابلم تھا تو آپ سی سی آئی کی ڈائسنٹ کرتے. تو وہ ایک آیا. اگلی جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ویمز اور اپریہنشنز ہیں جس کو ہم اس طرح پوز کرتے ہیں کہ جس سے سوسائٹی کے اندر کنفیوژن آتی ہے، جس کی طرف آج چیف جسٹس نے اشارہ کیا. آج سپریم کورٹ کا جو رول تھا وہ بڑا پرویکٹیو تھا، ریزولوشن والا تھا ایشو کو ریزالو کرنے کا. اگر سپریم کورٹ واپس اسی نہج پہ چلے جاتی کہ ہم نے فیصلے طے کرنے ہیں، لائرز آئیں گے، بحث کریں گے، گورنمنٹس کے جواب آئیں گے، تو شاید ہمارے ملک کے اندر یہ 15-20 دن اور انسرٹینٹی کی طرف جاتے. بہت اچھا ہو گیا. Credit goes to the Chief Justice of Pakistan and the credit goes to all the political parties and all the lawyers who are there کہ جنہوں نے اس چیز کو کانسنٹ کیا. اب ہم اسے موو آن جانا چاہیے ان پولیٹیکل پارٹیز کو اچھے مینیفیسٹو کے ساتھ. گورننس، جسٹس جو عام آدمی کا ایشو ہے اب اس کی بات آنی چاہیے. اور جب الیکشن اپنے منشور لے کے وہ اب عوام میں جائیں، اور جب الیکشن ہو جائے اور جب الیکشن ہو جائے تو جو جیتے اس کو ایکسپٹ کریں. لیکن اس جیتنے تک فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے وہ پاکستان کے ہر شخص کا، پاکستان کے ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل رائٹ ہے. جی سر. دیکھیے بہت اچھا فیصلہ ہے، اور جو حافظ صاحب نے بیان کر دی ساری میرے جذبات تھے وہ انہوں نے اپنے الفاظ میں ادا کر دیے. آپ نے شیئر نقل تو نہیں لگا؟ بیسکلی اگر آپ نے عدالتیں کور کی ہوں اور آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے یہ ہوا ہے، دیکھیں مکھن میں سے بال کی طرح جو تنازع کو جو ہے وہ نکال کے باہر پھینک دیا ہے. اتنا سموتھلی، اتنا مطلب میں کہہ دوں کہ اتنا ایفیشینٹلی جس طریقے سے یہ سارا عمل ہوا ہے، مطلب میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح ہوگا، اور وہ ہوا. یہ اے ڈی آر کہتے ہیں اس کو، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے یہ؟ وہ پرائیویٹ پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن وہ ہے، لیکن بیسیکلی وہی فارمولا اپلائی کیا انہوں نے. سب سے بڑا آپ کا جو انسٹیٹیوشن ہے سپریم کورٹ ہے. اور اگر سپریم کورٹ ایشو کو ریزالو کرنا چاہے تو انہوں نے بیسیکلی وہ تکنیکی مسائل کے اندر جو ہے وہ نہیں گئے، اور انہوں نے معاملے کو اس کو ایمیکیبلی سارٹ آؤٹ کرا دیا. اور خوشی کی خبر ہے کہ اب 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اب تمام سیاسی جماعتیں جو کہتی تھی کہ جی فلاں جماعت نہیں کہہ رہی کہ الیکشن کی جو ہے وہ تاریخ اناؤنس کرے الیکشن کمیشن، تو اب اس جماعت کے اوپر جو وہ لیول پلینگ فیلڈ کا اپنا جو ہے وہ کرتے تھے، گلا کرتے تھے، وہ گلا بھی دور ہو گیا. تو اس سے جو لیول پلینگ فیلڈ کے مطالبات تھے وہ پورے ہو گئے ہیں. تو ابھی یعنی انتخابات صاف، شفاف اور غیر جانبدار کرانے کے حوالے سے اب سپریم کورٹ کی ایک قسم کی جو ہے نا وہ نگاہ بھی ہے اس کے اوپر، سارے جو پروسیس ہے. تو الیکشن کمیشن وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے، وہ اپنا کردار ادا کرے گا، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ سموتھلی یہ سارا معاملہ ہے اور یہ مراحل جو ہے یہ کمپلیٹ ہوں گے. ناظرین، آج جب یہ خبر آئی تو اس کے اوپر جو سب سے دلچسپ جو ہے ریمارکس آئے کیا گیا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کی طرف سے آیا. انہوں نے کس انداز سے ویلکم کیا اس خوشخبری کو، انہی کی زبانی سنتے ہیں. آپ سب کو
الیکشن کی چاند مبارک ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ فیبروری 8 کو الیکشن ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی ضرور فیبروری 8 کو الیکشن اب ہونا چاہیے. پورے پاکستان کو انہوں نے الیکشن کا چاند کی جو مبارک دیا. میرے خیال میں ہم سب اس مبارک کے حقدار تھے، بڑے دیر سے اس کا انتظار کر رہے تھے. ایک اور خوشخبری ناظرین، بیرسٹر علی ظفر صاحب پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اس کیس میں، وہ جب باہر آئے انہوں نے بھی اس خوشخبری کو نہ صرف سیلیبریٹ کیا، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی اس سے بہتر فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. انہیں سنیں وہ کیا فرما رہے تھے. اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا کلیئرلی اس کو ایک نئے اینگل سے ٹریٹ کیا ہے کہ انہوں نے تاریخ جو ہے الیکشن کی وہ بائی کنسینٹ دلوائی ہے اور سب کی کنسینٹ لے لی ہے اور وہ اپنا آرڈر کا حصہ بنا دیا ہے. اس وقت خوشخبری ہے، اس وقت اچھی بات یہ ہے کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. ایک برائٹ فیوچر پہ اسمائل کے ساتھ ہنستے ہوئے ہم آگے چلیں. انشاءاللہ جتنے ہمارے مسائل ہیں وہ سالو ہو جائیں گے. برائٹ فیوچر ہے، جو ہے ہمیں مسکراتے ہوئے مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے. اور ظاہر ہے زیادہ جو اس جو پروسیس کے حوالے سے جو شاکی تھے، جو شکایتیں تھیں پی ٹی آئی کو، وہ یہ سینٹر علی ظفر صاحب نے اس کے اوپر بات کی. اور جو سپریم کورٹ کی طرف سے وارن کیا گیا، خاص طور پر یہ جو دائیں بائیں جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، اس حوالے سے بھی سینٹر علی ظفر صاحب نے بات کی. نے وارن کر دیا، یہ تاریخ پریزیڈنٹ اور الیکشن کمیشن نے دی ہے اور اس تاریخ پہ ساری حکومتیں اگریڈ ہیں. اس میں کوئی مسئلہ کیا کسی نے، اس کا نتیجہ بہت سخت ہو. عدالت نے کہا آپ نے ہماری میڈیشن والی سائڈ تو دیکھی ہے، آپ نے ابھی ہمارا غصہ نہیں دیکھا. آپ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے ہمیں آپ کے خلاف ایکشن لینا پڑے. عدالت نے یہ بھی کہا کوئی بھی میڈیا اب یہ نہیں کہے گا کہ الیکشن کسی وجہ سے ڈیلے ہو سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ اگر ایسی کوئی بات کرے گا تو پھر آپ پیمرا شکایت کریں گے. اسی طرح ناظرین، عابد زبیری صاحب، میرے خیال میں آج ان کا آخری دن تھا بحیثیت جو صدر پاکستان جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. انہوں نے بھی اس فیصلے کو نہ صرف ویلکم کیا اور ایک جو آئندہ جو ایک اچھا مستقبل ہے پاکستان کا، جو سیاسی استحکام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کی. ساری جو اتھارٹیز ہیں، الیکشن کمیشن، وہ سب پابند ہیں الیکشن کو 8 فروری 2024 کو کرانے میں. اب ایک اضطراب کی ایک فضا تھی اس ملک میں، انشاءاللہ وہ ختم ہو گئی. یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہمیشہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے. یہی ہمارے ٹینیور میں جو آج اختتام کو ہوا، ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے آئین کے ساتھ ہم کھڑے رہیں. حافظ صاحب، ایک جو سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جو آج سپریم کورٹ سے ہمیں خوشخبری ملی ہے، اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو مستقبل کے اندر یہ جو اچھی مثال طے کی گئی ہے، بجائے یہ کہ آپ وہ جو ہے نا کوئی لیگل ایشوز کے اندر جو ہے معاملے کو پھنسا دیں کہ جی فلانی ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے، انڈین سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے، انہوں نے اس معاملے کو اس طرح ایڈریس کیا ہوا ہے. برطانیہ نے، ہمارے جو ہے وہ حکمران لارڈز ہیں، انہوں نے اس معاملے کو اس طرح ایڈریس کیا تھا. تو انگریزی بولی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے معاملے کو اس طرح الجھایا جاتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی عام عوام کدھر جائیں. تو یہ جو مثال آج میرے خیال میں لوگوں کے سامنے بنائی گئی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے مستقبل کے اندر مجھے امید ہے اور لگ رہا ہے کہ یہ جو انصاف کی فراہمی ہے ہمارے کورٹس کی طرف سے، ظاہر ہے ایک مثال طے کی گئی ہے ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، تو اس کو فالو کیا جائے گا. اور یہ جو ہم پھنسے ہوئے ہیں پرانے کلونیل ایک مائنڈ سیٹ کے اندر، وہ بڑی بڑی کتابیں، بڑے بڑے وہ اس طرح اس سے نکلنے کی کوشش ہوگی. خاور بھائی، اس کے دو ایسپیکٹس ہیں. ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو آپ کا ریگولر جسٹس سسٹم ہے، جس میں عام آدمی کے ایشوز ہیں، چاہے وہ سول کے ہیں، کرمنل جسٹس سسٹم ہیں، اس کو بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اسے بدلنے کی ضرورت ہے. اور وہ جو پروسیجرز کی اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں کہ سبسٹینٹیو لا سے آپ ہٹ کے دوسری طرف جاتے ہیں. اگلی پارلیمنٹ کو چاہیے کہ اس پروسیجر کو کم کرے اور یہ جو آج فیصلہ آیا ہے اس کو دیکھے کہ کس طرح کورٹس کو کہا جائے کہ یہ فیصلے اس طرح جلدی آنے چاہیے. لیکن دوسرا جو امپورٹنٹ ہے کہ جس کے اندر انریسٹ یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے، وہ ہے ہماری ہائی کورٹس یا سپریم کورٹس کی لمبی لمبی ہیئرنگز. اگر آپ پچھلے 1-1.25 سال سے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن ایشوز آئے تھے، آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جو 3 سے 4 ہیئرنگ سے اوپر جانے والا ہو. اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے، اپنا پریزیڈنٹ کرتا ہے یا گورنر کرتا ہے 90 دن کے اندر ہے، اگر اپنی مدت پوری کرتی ہے 120 دن ہے،
کلیئر لکھا ہوا ہے, کوئی لمبی سر چوڑی بحث کی نہیں. آپ وکیل جو ہیں دیکھیں نا, اب دیکھیں خواجہ حارث صاحب نے جو نیب ترامیم والا کیس میں اس پہ اتنی لمبی ہے, مطلب ان کے دلائل ہی ختم نہیں ہو رہے تھے. نمبر 2 اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک اور ایشو آیا, وہ یہ آیا کہ کسی بھی پرائم منسٹر جو ہے اگر اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہ نہیں کر سکتا, یہ 1 گھنٹے کا کام ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آپ کی اگلا جو پروسیس تھا وہ آیا کہ آپ نے دیکھا کہ جو 63A کی پروسیڈنگ تھی اس کے اوپر آپ نے دیکھا, پنجاب کے الیکشنز کے اوپر آپ نے دیکھا کہ 2 ججمنٹس آئیں اور 5 ماہ لگے, اور جو لاسٹ ججمنٹ آئی وہ 31/8 کو آئی جب آپ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا تھا, اور اس کے تحت جو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے اس چیز کے اندر. تو سپریم کورٹ کو ان ایشوز کے اوپر رسپانسبلٹی لینی چاہیے, امیڈیٹ بینچ بنائے, 2-3 ہیئرنگز کے اندر اس کا فیصلہ کرے. جب کانسٹیٹیوشن کے اندر وربیٹم لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز ہے, اب بھی جو آج چیز آئی ہے وہ کیا آئی ہے, وہ چیز اس لیے آئی کہ سپریم کورٹ نے رول یہ ازیوم کیا. اگر تو سپریم کورٹ اسی ٹیکنیکل جسٹس کی طرف جاتی تو چیف جسٹس صاحب کہتے کہ جی پہلے تو ہم یہ طے کر لینا کہ 48(5) کے نیچے ڈیٹ آنی چاہیے, کہ 57 الیکشن ایکٹ کے اندر آنی چاہیے, یا اس کے بعد 58(1) کے نیچے آنی چاہیے. تو چیف جسٹس نے کہا میں اس میں نہیں جاؤں گا, مجھے یہ چاہیے کہ اس ملک کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. دوسرا انہوں نے اس کے اندر کہا کہ اگر آپ مجھے ان چیزوں کے اندر گھسیڑتے ہیں تو پھر آرٹیکل 6 بھی آئے. کل کی جو آج کی پروسیڈنگ تھی وہ کیرٹ اینڈ اسٹک والی تھی, کہ کیرٹ بھی تھا اسٹک بھی تھا, کہ بھائی صاحب بندے بن جاؤ, اگر آپ بندے نہیں بنو گے تو اس کے سیریس کانسیکوینسز. اور سیریس کانسیکوینسز کیا ہے, جس کی طرف آج انڈیا بھی گیا تھا, کہ جو پچھلی ریزولوشن آف اسمبلی آئی تھی وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی اور اس کو آرڈر کا آپ نے حصہ بنایا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو ایک لیک آف کمیونیکیشن تھی اداروں کی, کہ پریزیڈنٹ آفس کی الیکشن کمیشن ریسپیکٹ نہیں کر رہا, الیکشن کمیشن جا کے وہاں پہ ایکسپلین نہیں کر رہا, اور اپنے ہم نے پیراڈائمز بنائے ہوئے ہیں اور اپنی اسٹیٹس بنائی ہوئی ہیں, اس کو سپریم کورٹ نے کنٹرول کیا. اور کنٹرول کس نے کیا؟ چیف جسٹس نے. اور چیف جسٹس نے 2 موقعوں پہ آپ کو اسرٹ کر کے دکھایا ہے. ایک اس نے دکھایا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر, جس کے اس نے کہا کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی تو ہوگی اس کے اندر, لیکن میں ایز اے چیف جسٹس یہ چاہتا ہوں کہ 1+2 ڈسکرشن آنی چاہیے بینچ کی کانسٹیٹیوشن کے اندر, اور اس کے بعد جو کاز لسٹ آپ کی بنتی ہے اس کے اندر. اور اس کے اوپر ہم نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ بھی بات کی, اور پتہ نہیں کیا کہ ہم نے کہا کہ جی پارلیمنٹ جو ہے وہ انٹروین کر رہی ہے, لیکن جو لیجسلیشن اچھی ہے جس کو چیف جسٹس ایکسپٹ کرے وہ ہے. دوسرا اس کے اندر آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس نے یہ طے کیا کہ میں آپ کی ٹیکنیکلٹیز پہ نہیں جاؤں گا, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر الیکشن ہو. اور انہوں نے دونوں پارٹیز کو کہا اگر آپ چاہتے ہیں 90 دن کے اندر تو 51(5) کا بھی پروسیس نیچے ہے, اور اگر 51(5) کا پروسیس نیچے ہے تو پھر اگر پریزیڈنٹ نے اگر وہ کرنا تھا تو پریزیڈنٹ نے 9 اگست کو ڈیٹ کیوں نہیں دی؟ وائی ہی واز سٹنگ سائلنٹ اوور دیٹ. اور یہ ساری جو کنفیوژن آئی ہے خاور صاحب, وہ آئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ان ایکٹیو رول ہے. جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پتا چل گیا تھا کہ 51(5) ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن کے اندر آیا ہے, کیبنٹ نے پاس کیا اور ہم کر کے جا رہے ہیں, ان کو دونوں ڈیٹس دے دینی چاہیے تھی. 51(5) کے نیچے ڈیٹ دیتے کہ جی ڈیلیمیٹیشن کی جو ڈیٹ ہے وہ ہماری 17 دسمبر ہے, اور ہم اس کے بعد 60 دن کا ہمارا الیکشن ہے, اور ہم اس ملک کے اندر الیکشن جو ہے وہ جنوری کی فلاں ڈیٹ کو دیتے تھے. جی 2 تاریخیں آتی تو کہاں تک معاملہ پہنچ جانا تھا؟ دیکھیں حافظ صاحب, دیکھیں احترام, لیکن دیکھیں نا وہ بات کمپلیٹ کرنے میں بات کر رہے ہیں نا, بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ نہ اس وقت وہ ایشو آنا تھا کہ یہ پریزیڈنٹ ڈیٹ دے, نہ ایشو آنا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیٹ دے. کانسٹیٹیوشن بڑا واضح ہے آپ, کانسٹیٹیوشن یہ ہے کہ اگر اسمبلی جو ہے وہ پریزیڈنٹ اپنے اون انیشیٹو پہ ڈیزالو کرتا ہے, اور وہ ایک ہی صورت ہے کہ اگر کوئی لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ پاس ہوتی ہے, نیا لیڈر آف دا ہاؤس الیکٹ نہیں ہوتا, تو پریزیڈنٹ وداؤٹ اینی ایڈوائز آف دا پرائم منسٹر, چونکہ پرائم منسٹر ہے نہیں ہے, وہ اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے, اور اس کے اندر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور وہاں پہ کانسٹیٹیوشن صرف نیشنل اسمبلی کا کہتا ہے, جنرل الیکشن کی بات نہیں کرتا. دوسری سچویشن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جو ایڈوائز گئی تھی وہ 58(1) کے نیچے گئی تھی, اور 58(1) کی ایڈوائز اگر پریزیڈنٹ نہ بھی کرتا تو اس نے 48 آورز کے اندر ایگزیکیوٹ ہونا تھا. تو جب اس نے ایگزیکیوٹ ہونا تھا تو وہ پروسیس جو تھا وہ آپ کا الیکشن ایکٹ جو ہے, جو پہلے اور تھی اس کی سچویشن, اور میں آپ کو بتاؤں جو 1976 کا اوریجنل ریپرزنٹیشن آف دا پیپل ایکٹ تھا اس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس تھا, پھر 1985 کے اندر یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ اچھی. ایک چھوٹی سی بریک ادھر جانا, بریک کے بعد آپ کا جو کنسرن ہے, جو سوال ہے وہ آپ سے آپ ضرور کر لیجیے گا. ناظرین, اب ظاہر ہے آج ایک بڑا فیصلہ ہو گیا ہے, اور اس کے بعد 2 اس وقت اہم کیسز جاری ہیں سپریم کورٹ کے اندر نیب ترامیم کے حوالے سے.
اور ملٹری کورٹس کے حوالے سے اس کے اوپر بھی حافظ صاحب سے بات کر لیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوگی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. حسن اعتراض کر رہے تھے جناب اعلیٰ مینوں تسی بولنے نہیں دے رہے. اب جی جناب اعلیٰ اوور ٹو یو. نہیں میں بیسکلی حافظ صاحب جو بات کر رہے تھے اس میں ان کی مطلب باتیں ٹھیک ہیں لیکن چند باتوں سے میرا اختلاف ہے اور اعتراض بھی ہے اس کے اوپر. دیکھیں ایک تو ہمارے ججز کے ریمارکس اور سوالات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ کیس کو جو وکیل ہے وہ بلڈ نہیں کر سکتا. تو یہ کچھ ان کو بھی دیکھنا ہوگا. یعنی سوالات اور چیف جسٹس بار بار کہتے رہے پریکٹس اینڈ پروسیجر میں اپنے جو بینچ کا حصہ جو بردر ان کے ججز تھے ان سے, لیکن وہ انہوں نے بات نہیں سنی. اچھا دوسری بات سوالات بھی ہو گئے. اب اس کے بعد کئی وکلا ہوتے ہیں وہ مطلب بیسکلی جو ایک آپ نے حوالہ دیا حافظ صاحب سے کوئی سوال کرنے جا رہے تھے جی آپ حافظ صاحب سر یہ وکلا جو ہے نا وہ بہت لمبی کر دیتے ہیں نا اپنی مطلب جو ابھی جو بات کی ہے ابھی حافظ صاحب نے کوئی بات کی اس کے اوپر آپ کو بات کرنا چاہ رہے تھے کوئی انہوں نے کسی پوائنٹ کے اوپر. نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی 3 دن کی ہیئرنگ ہونی چاہیے جو تنازعات آئے ہیں یعنی 63A والا آ گیا معاملہ. آپ کو یاد ہے کہ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے تھا تو اس میں ہمارے اٹارنی جنرل صاحب جو تھے خالد جاوید خان صاحب انہوں نے کتنے دن لے لیے تھے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے بھی کیس کو بریف اینڈ کمپلیٹ کرنا. دیکھیں نا آپ نے کیس کو دلائل کو بریف اینڈ کمپلیٹ رکھیں. ٹھیک ہے بریف اینڈ کمپلیٹ رکھیں اور پھر وہ ججز بھی سوالات کم کریں تو آپ کے کیسز جو ہے وہ جلدی ڈسپوز آف ہوں گے. ابھی پینڈنسی اتنی بڑھ چکی ہے کیسز آپ نے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ختم کرنے ہیں. اچھی مثال کرنے چاہیے آپ کو. یہ جس طریقے سے جب سے نئے چیف جسٹس آئے ہیں وہ جو یہ دیکھیں مطلب ایک آپ کے لیے آنکھوں میں چمک آ گئی ہے دیکھ کر, خوشی کی لہر آ گئی ہے ہر انسان کے اوپر جو کورٹس کور کر رہا ہے کہ یار یہ ہوتا ہے طریقہ. اس طریقے سے آپ نے جو ہے ایشو بھی ریزالو کر دیا اور ہر ایک کے لیے ون ون. 2 اہم کیسز اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے درپیش ہیں. ظاہر ہے ایک تو نائب ترامیم کے حوالے سے اور دوسرا ملٹری کورٹس کے حوالے سے. یہ جو آج معاملہ ہوا ہے مطلب ہم جو اسی مثال کو اگر آگے لے کے بڑھیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی ان کے معاملات کے جو بھی فیصلے ہیں وہ جلدی ہو جائیں گے. دیکھیں چیز یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو دونوں پروسیڈنگز تھیں جو ملٹری کورٹس کی بھی تھی اور نیب کی تھی وہ 184(3) کے نیچے تھی. اور جو آپ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اسے 20 اپریل سے سپریم کورٹ نے انڈوز کیا ہے کہ جس دن وہ پروملگیٹ ہوا تھا اس دن سے افیکٹو ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ 30 دن کے اندر اندر آپ نے اپیل فائل کرنی ہے اور اس کے بعد 14 دن کے اندر وہ کیس کو فکس ہونا ہے اور اس کیس کو جب آپ فکس کریں گے تو پھر اس کی پرائورٹی کے اندر آئے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان میں سے جو امپورٹنٹ ایک تو لگا ہے اور اس کو چیف جسٹس صاحب نے اگلے ویک پہ ٹائم دے دیا ہے جو اس والا ہے نیب والا ہے اور وہ ایک لارجر بینچ بنے گا چونکہ 5 ججز اس کے اندر بیٹھیں گے. اب ایک جو امپورٹنٹ کیس دوسرا ہے وہ آپ کا آرمی کورٹ والا ہے جس کی ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے اپیل نہیں کی لیکن یہ ایک ایسا امپورٹنٹ کیس ہے کہ جس کے اندر آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایک اسٹیبلش جورسپروڈنسی ریلیٹنگ ٹو دا ملٹری لاز ان پاکستان جو 1967 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد 75 میں ججمنٹ آتی ہے اور سپریم کورٹ اس کو کلیئرلی اس کو فالو کرتی رہتی ہے کہ یہ جو لاز ہیں اگر سویلینز وائلیٹ کرتا ہے جو 2 امینڈمنٹس 67 کی ہیں سیکشن 2D 1D اور سیکشن 59 جو ہے نہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے. اسپیسیفک پرپزز کے لیے اسپیسیفک لیجسلیشن ہو سکتی ہے. ڈیو پروسیس آف لا کی بھی وائلیشنز نہیں ہے اور یہ 5 سے لے کے 17 ججز کے اوپر یہ ججمنٹ آ گئی ہیں. اب اس جو ججمنٹ آئی ہے اس کی ڈیویشنز کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک نیا ویو پوائنٹ لیا ہے ود ریفرنس ٹو 9 مئی لیکن اس کانٹیکسٹ کے اندر جب سپریم کورٹ گئی ہے تو وہ جو ایک امبریلا تھی پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کے اوپر یا پاکستان کے ملٹری لاز یا جو انسٹالیشنز کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایسفنیج کے اوپر اور اس کے بعد جو آپ کی اسپائنگ تھی فارن فائنینسنگ تھی فنڈنگ تھی جو آپ کے باہر سے ٹیررسٹ آتے تھے چاہے وہ افغانستان سے آئے یا انڈیا سے وہ سارے کے سارے جو تھے وہ اس لا کی وجہ سے جو ایگزسٹ تھا اور اس لا کو آپ کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے گلبوشن کے اندر بھی مانا تھا کہ اگر ملٹری کورٹ کے اندر کوئی ٹرائل ہوتا ہے تو وہ کوئی وائلیشنز نہیں ہے لیکن اس کے اوپر آپ رائٹ آف اپیل دیں اور اس کے لیے پاکستان نے ایک آرڈیننس بھی جاری کیا اور اس سے پہلے ہماری سپریم کورٹس ہولڈ کر چکی ہیں کہ ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے بعد جب اس کی اپیل وہاں پہ ختم ڈیسائیڈ ہو جائے اور آرمی چیف کر لے تو اس کے بعد آپ ریویو کے لیے فائل کر سکتے ہیں ریٹ انڈر دا آرٹیکل 199 آف کانسٹیٹیوشن بفور دا ہائی کورٹ اور پھر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایز اے اپیل کے لیے بھی آ سکتے ہیں 185 کے اندر. تو وہ ساری چیزیں جب آپ کی ہٹی ہیں اور یہ وہ 5 اسٹیبلش پرنسپل ہے جس نے سپریم کورٹ نے ڈیویٹ کیا ہے. دنیا کے ہر ملک کے اندر ملٹری لا ہے کوئی ایسا ملک نہیں ہے
جہاں پہ ملٹری لا نہیں ہے اور وہ 5 جگہوں پہ اپلائی کرتا ہے. نمبر 1 اس ملک کی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر, اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. نمبر 2 اگر کسی جگہ آرمی آن گوئنگ آپریشن کر رہی ہے تو کوئی بندہ کھڑا ہے اس کے خلاف آئے گا. نمبر 3 ایسفنیج کے اندر کوئی بندہ نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کسی ملک کے ساتھ مل کے یا اس کے اندر بیٹھ کے. نمبر 4 کہ اگر کوئی آرمی کا بندہ سویلین سائٹ کے اندر آرمی کے اندر کام کر رہا ہے وہ اس کے اندر آتا ہے. اور نمبر 5 اس کے اندر آتا ہے آپ کا کہ وہ شخص جو آرمی کا بندہ ہے لیکن ریٹائرڈ ہو گیا اس چیز کے اندر, اس کے پاس بھی آپ کے راز ہوتے ہیں یا چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اگر وہ کام کرے تو ہی از ہیلڈ ریسپانسبل انڈر دا ملٹری لاز اور اس کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے. اور سپریم کورٹ نے ان ساری چیزوں کو دیکھا ہے, کیا ہے, فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلے اس نتیجے پہ پہنچے کہ پاکستان کے ملٹری لاز یا پاکستان کے ملٹری کورٹس یا پاکستان کے ملٹری کورٹ کا پروسیس جو ہے وہ لیگل, ویلڈ اور کانسٹیٹیوشنل ہے. اور اس کو پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 8 کا سب آرٹیکل 3 ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے کہ آپ ان لاز کو آن دی ٹچ سٹون آف دا فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں کر سکتے. اب یہ پہلی دفعہ نا 21D2 توڑا دیا, نہیں کر سکتے. لیکن اب یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کس نے کیس لڑائی, کون سا ریویو تو سوری اس میں جو اپیل ہے, اپیل تیار ہے. بتاؤں یہ کیس پراپر طریقے سے اسسٹ ہی نہیں ہوا. اس کا جو فوکس تھا وہ تھا 9 مئی کی حد تک. نہ اٹارنی جنرل اس کا فوکس تھا 9 مئی. جو پٹیشنرز تھے اور جو اٹارنی جنرل آفس یہ سارے 9 مئی کے فوکس پہ تھا. لیکن یہ آخری دن جو ہے, یہ آخری دن جب ہے جب فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ایپلیکیشن فائل کی اور اس کے بعد 5-7 اور ایپلیکیشنز آئیں تو یکدم بینچ کا موڈ جو ہے وہ آرٹیکل 8 کے اوپر آیا. اور اب آرٹیکل 8 کے اندر جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملٹری لاز کے اوپر جا رہے ہیں اور بجائے سپریم کورٹ 9 مئی کی حد تک رہتی کہ جی چلیں کمانڈنگ آفیسر کی جورسڈکشن نہیں ہے, چلیں وہ اس کو جو ہے ادھر موقع دے دیں, یا کئی آپشنز تھے, وہ اس کو چھوڑ کے جب سپریم کورٹ اس کے اندر سادہ الفاظ میں دیکھیں جب ہے ہائی کورٹ یا اس کے سامنے, تو ہمارے ویورز کے لیے سادہ الفاظ میں کہ اگر کوئی جاسوس ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جس نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے تو اس کا مقدمہ جو ہے وہ کچہری میں نہیں چلے گا, یہ ہے ملٹری کورٹ میں, وہ اس کا جو ہے وہ بیسکلی معاملہ ملٹری کورٹ میں جائے گا. لیکن اب یہ کر دیا ہے کہ وہ سویلین ہے, جاسوس ہے, تو اب اس کا معاملہ جو ہے وہ کچہری میں جائے گا. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو کیس ہے اس کو صحیح طرح اسسٹ نہیں کیا گیا, لڑائی نہیں گیا, یہ جو ایشوز ہیں یہ چلتا رہا. مئی کے فوکس کے اندر نمبر 1 گورنمنٹ سے غلطی یہ ہوئی کہ انہیں ایشورنس نہیں دینی چاہیے تھی کہ ہم ان ٹرائلز کو کنڈیشنل کرتے ہیں ود دی آرڈر آف دا سپریم کورٹ. آپ ایک سٹینس لیتے اور سٹینس یہ ہے کلیئرلی ہے اگر کوئی وائلیٹ کرے کسی لا کو اس کے اندر کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اگر وہ اس جگہ پہ جاتا ہے اسے جانا ہی نہیں چاہیے. اگر وہ گیا ہے تو ہی ہیز ٹو فیس دا لیگل کانسیکوینسز. کب تک یہ اپیل کب تک اب یہ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے. بیسکلی 2 دن پہلے فائل ہونی تھی, تیار ہو چکی بھی ہے, میں خود دیکھ کر آیا ہوں. لیکن ابھی یہ ہے کہ اس اپیل کے اندر کچھ ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو کہ ساتھ لگائے جائیں گے اور وہ سبمٹ ہونے ہیں, اس وجہ سے تاخیر ہے. اور دیکھیں اس وقت جو ایک چیز ہے جو آپ کی حافظ صاحب کی باتوں سے بھی بڑی کلیئر ہے کہ جو انہوں نے وہ عدالتی جو نظیر موجود ہے سپریم کورٹ کی ملٹری کورٹس کے حوالے سے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اور یہ جو آپ کی جو مائنر بینچ 11 بینچز ہولڈ